مسیح کے بابرکت اتم جلالی محیب اور قادر بخش نام میں آج صبح اس نیو ایئر کے موقع پر، اس نئے سال کے موقع پر میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھ نکالیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 43واں باب اور اس کی 19ویں آیت، صفحہ نمبر پرانے عہد نامے میں 695 پر یہ اقتباس، یہ ورس آپ کو ملے گی، یہ آیت آپ کو ملے گی۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 43واں باب اور اس کی 19ویں آیت، آئیں خداوند کی آواز کو سماعت فرمائیے گا۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک صحرا، ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکتوں، سب کہے گا آواز بلند آمین۔ سب آواز بلند کہے گا آمین آمین۔ ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا۔ میرے عزیزوں، کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیوں کو جاری کروں گا۔ میرے عزیزوں، نہایت محبت بھرے لہجے میں یہوہ خدا اپنے لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ خوف نہ کر، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے تم کو خلق کیا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارے لیے فدیہ ضرور دے گا، وہ تمہیں ضرور چھڑا لے گا، وہ تمہیں ضرور بچا لے جائے گا، وہ تمہیں بلائے گا اور وہ تمہیں سلابوں میں اور آگ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تو سلابوں میں سے گزرے گا وہ تجھے نہ ڈبوئیں گے، اور جب تو آگ پر چلے گا تو آگ تجھے، شعلہ تجھے جلانے نہ پائے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ اسرائیل کا قدوس مصر کو ان کے فدیے میں دیتا ہے، مصر جو ہے فدیے میں دیتا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، یہ وعدہ جو ہوا یہودیوں کے اسیری سے واپس آنے کے بعد پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور خدا کا بندہ وائن لکھتا ہے، خدا نے اسرائیل کو آزاد کرنے کے بدلے، خدا نے اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے آزاد تو کیا، خدا نے قوم بن اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے رہائی تو دی، اور اس کے بدلے میں شاہ فارس خورس کو اجر دیا، اور اسے اور اس کے بیٹے کو اجازت دی۔ کس بات کی اجازت دی؟ کہ مصر اور پڑوسی ممالکوں میں کیا کریں؟ وہ قبضہ کر لیں۔
उन पर ओवरकम कर लें। और सबा सफेद नील और नीले नील के दरमियान एक वाज़े इलाका था जो इथियोपिया से मुल्हक था। इन इलाकों पर कब्जा सिर्फ एक तोहफा या एक बख्शिश न थी, बल्कि ये फिदिये की कीमत थी। जब फिदिया दिया जाता है तो कीमत अदा करनी पड़ती है। बगैर कीमत के फिदिया नहीं होता। यीशु मसीह ने क्या फिदिया दिया, लेकिन उस फिदिये में उसने अपनी कीमती जान दी है। जब फिदिया दिया जाता है तो कुछ अदा करना पड़ता है। उन लोगों का कफारा था जिनकी खातिर कीमत अदा की गई थी। जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी जान कीमती जो जान थी उसने अदा की फिदिये के तौर पर। और आज भी जब फिदिया दिया जाता है कुछ ना कुछ पे जरूर किया जाता है। बगैर पे किए फिदिया नहीं होता। अगर मैं ये कहूं कि मैं फिदिया देता हूं तो भाई मैं पे क्या कर रहा हूं? पे करेंगे तो फिदिया होगा। जब पे नहीं करेंगे तो फिदिया नहीं होगा। फिदिये के लिए पे करना जरूरी है। और यशाया नबी ने बनी इस्राएल को आगाह किया और खबरदार किया कि तुम्हारी शरारत और बदकारी की सजा मिलेगी। यकीनन हमें जो हम शरारत करते हैं और जो हम बदकारी करते हैं खुदा उसकी सजा हमें देता है। लेकिन इसके बावजूद भी खुदा अपने फजल को जारी करता है। और वो ना सिर्फ यहूदियों पर बल्कि गैर कौमों पर भी वो अपने फजल को जारी करता है। कलाम ये फरमाता है कि खुदा अपना सूरज नेको बदों दोनों पर चमकाता है। ये तो नहीं कि सिर्फ नेकों पर नहीं, नेकों और बदों दोनों पर अपना सूरज चमकाता है। और अगर हमारा खुदा नेकों बदों पर अपना सूरज चमकाता है तो हमारा खुदा जो है अपना फजल जो है वो गुनहगार पर भी और ईमानदार की जिंदगी पर भी अपने फजल को जारी करता है। लेकिन क्या ईमानदार तो उस फजल को अपनी जिंदगी में ले लेता है? क्या गैर ईमानदार गुनहगार भी उसको अपनी जिंदगी में लेता है या नहीं लेता है? नया साल है, खुदा का फजल तो ठहरा हुआ है। खुदा तो चाहता है कि एक नई राह बनाना चाहता है। खुदा नई राहें खोलना चाहता है। खुदा सहरा में नदियों को जारी करना चाहता है। हर एक जिंदगी पर, हर एक इंसान पर खुदा जारी और सारी करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, क्या आप उस नए रास्ते को, नए काम को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं या फिर नहीं? अगर खुदा बियाबान में एक नई राह कायम कर सकता है, अगर खुदा सहरा में नदियों को जारी कर सकता है, तो खुदा इस नए साल में खुदा आपकी नाउम्मीदियों में उम्मीद को पैदा कर सकता है। नाकामियों को कामयाबियों में बदल सकता है। गुर्बत को प्रॉस्पेरिटी में बदल सकता है। बेरोजगारी को रोजगारी में तब्दील कर सकता है, जारी कर सकता है।
وہ آیا ہے اسی لیے، وہ آسمان پر سے اسی لیے آیا ہے تاکہ بیابان میں ایک نئی اور راہ کو اور صحرا میں ندیوں کو جاری کر دے۔ اور آج جو بھی اس ندی کے پانی میں سے پی لے گا وہ نجات پائے گا۔ اس ندی میں سے پینے کی ضرورت ہے۔ اگر تجھے معلوم ہوتا کہ تجھ سے پانی کون مانگ رہا ہے تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا اور وہ زندگی کا چشمہ بن کر تیری زندگی سے جاری ہو جاتا۔ زندگی کے پانی کو، اس ندی کے پانی کو ہم نے پینا ہے۔ وہ تو آیا ہے، وہ تو ہے ہمارے پاس، وہ تو نیکوں اور بد دونوں پر اپنی شفقت اور رحمت کا تاج رکھنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کیا ہم اس رحمت کے تاج کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ نیا سال نئی امیدوں، منصوبوں اور فیصلوں کا وقت ہے۔ یہ فیصلوں کا وقت ہے، نئے منصوبوں کا وقت ہے اور نئی امید کا وقت ہے۔ نئی امید کی کرن وہ تو چمکے گی آپ پر، نئی امید کی کرن سب پر چمکے گی، لیکن کون ہے جو اس نئی کرن کے سامنے کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا اے خدا اپنی نئی کرن کو مجھ پر جلوہ گر فرما دے، میں تیرے چہرے کے نور کا اے خدا میں مشتاق ہوں، اپنے چہرے کا نور مجھ پر جلوہ گر فرما دے۔ نیا سال نئی شرائط انسان کی نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور میرا ٹاپک بھی یہی ہے، خدا کے ساتھ نئی شروعات۔ خدا کے ساتھ نئی شروعات، نیو سٹارٹنگ ود گاڈ۔ خدا کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیجئے گا۔ آپ کی زندگی کا جو سٹارٹ ہے وہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر زندگی میں پیچھے جو کچھ بھی کیا ہے فرگیٹ کر دیجئے گا، اس کو بھول جائیے گا۔ آگے دیکھیے گا، آگے آپ کا خدا کھڑا ہے۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے گا کیونکہ پیچھے مڑنا ٹھیک نہیں ہے، ماضی پر پلٹ کر دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، یو ٹرن لے کر دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ آگے دیکھیے گا، صبح کی روشنی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تو اندھیرا ہے، وہ تو کالی رات ہے، وہ تو گزر گئی ہے۔ اس کالی رات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، روشنی کو دیکھیے گا جو آپ کو نور میں لے کر چلے گا۔ اور نور میں چلنے کے لیے نور کی ابائٹ کرنا ضروری ہے۔ عہد عتیق ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہر دور میں اپنے لوگوں کو نئی راہوں پر لے چلتا ہے، نئی راہوں پر لے چلتا ہے۔ وہ ایک زبور بھی ہے نا، وہ مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، وہ مجھے بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ No one can against me۔ کوئی بھی ہمارا مخالف نہیں ہو سکتا جب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے
कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। खुदा हर दौर में अपने लोगों के लिए नई राहों को निकालता है। अगर आज सुबह आप परेशान हैं, अगर आज सुबह आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अगर आज सुबह हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, अगर आज सुबह हर तरफ से मायूसी के बादल आपके ऊपर हैं, अगर आज सुबह आप ये समझते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, हर तरफ मायूसी ही मायूसी है, तो मेरे अजीजो खुदा पर भरोसा कीजिएगा। खुदा आपके लिए एक नई राह को बनाने वाला है। आमीन। इंसानों पर तवक्कल ना कीजिएगा, इंसानों पर तवक्कल ना कीजिएगा। बज़ौक़ात खुदा हमसे कलाम कर रहा होता है, लेकिन हमारे जहन में कुछ और चल रहा होता है। हम ये सोच रहे होते हैं कि इस इंसान पर मैं भरोसा करूं तो वो मुझे उठा खड़ा करेगा। ना, इंसान नहीं, इंसान दरवाज़ा नहीं खोल सकता, इंसान तारीकी को ख़त्म नहीं कर सकता, इंसान गुर्बत को ख़त्म नहीं कर सकता, इंसान मायूसी को ख़त्म नहीं कर सकता। दरवाज़ों की कुंजी है तो वो यीशु मसीह है। अगर चाबी मिलेगी तो यीशु मसीह से मिलेगी, क्योंकि जब आप वो चाबी लगा देंगे तो फिर वो कामिल दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। लेकिन जब इंसान दरवाजे को खोलता है तो वो दोबारा बंद जरूर करता है, वो दरवाजा बंद जरूर करता है, लेकिन जब खुदा दरवाजा खोलता है तो दरवाजा फिर बंद नहीं होता। आमीन। इसलिए यू हैव टू ट्रस्ट ऑन गॉड। आपको खुदा पर भरोसा, यकीन और एतकाद रखने की जरूरत है। खुदावंद आपका खुदा वो खुदा है जो आपके लिए नई नई राहों को पैदा करेगा। इसने साल में कोई मायूस नहीं रहेगा, कोई नाउमीद नहीं रहेगा, कोई दरवाजा बंद नहीं होगा। सब दरवाजे यीशु के नाम से खुलेंगे। आमीन। सब दरवाजे यीशु के नाम से खुलेंगे। हालेलुया। खुदा के साथ नई शुरुआत, खुदा के साथ नई शुरुआत। भाई आपने 2025 में बड़ी कोशिश की है ना, आपने बड़ी कोशिश की है, आप भागते फिर रहे हो, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। आज 2026 का पहला दिन है। आज इस दिन में यीशु के पास तो आए, यीशु से कहें यीशु मुझे चाबी दे, मैं दरवाजे को खोलना चाहता हूं। यीशु वो चाबी देगा, फिर कभी बंद नहीं होगा। आमीन। खुदा के साथ नई शुरुआत का आगाज कर लें। इस नई शुरुआत में खुदा को अपने साथ ले लें। जब खुदा आपके साथ है तो कोई चीज आपकी मुखालिफ नहीं हो सकती। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा को इंसान की रफ्शें पसंद आ जाती हैं तो उसके दुश्मन भी उसके भाई दोस्त बन जाएंगे। इस 2026 के अंदर निगाह कीजिएगा, गौर कीजिएगा, देखिएगा कि कितने आपके अगेंस्ट हैं, कितने आपके दुश्मन हैं। देखिएगा, मत बात कीजिएगा। मैंने क्रिसमस पर एक टॉपिक पर मैंने कलाम सुनाया, साइलेंट कैरेक्टर। क्या साइलेंट कैरेक्टर किसका था? यूसुफ का साइलेंट कैरेक्टर था। यूसुफ का साइलेंट कैरेक्टर था। 2026 के अंदर साइलेंट कैरेक्टर बन जाइएगा। खामोशी इख्तियार कर लीजिएगा। आपको मालूम पड़ेगा कि रथ आपके साथ है, रथ आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लीजिएगा। फिर आपको अपने पर इनसार करने की जरूरत नहीं, फिर आपको किसी और पर इनसार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रथ आपके साथ है।
لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ یو ہیو ٹو کوائٹ، یو ہیو ٹو کوائٹ، اپنے آپ کو خاموش کر لیں، خدا کے راتھ آپ کے ساتھ ہوں گے، خدا کے ساتھ نئی شروعات۔ پہلا نقطہ ہے، خدا ماضی کو پیچھے چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ خدا ماضی کو پیچھے چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ اپنے پاسٹ کو چھوڑ دے، اپنے ماضی کو چھوڑ دے، چھوڑ دے ماضی کو۔ اگر تو نے اپنے ماضی کو نہ چھوڑا تو تم مستقبل میں نہیں آ سکتا اور نہ ہی تو حال میں آ سکتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کلام سنایا، بڑا خوبصورت یہ ٹاپک ہے، اور تو اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے، تو اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ یہ بڑا خوبصورت ہے۔ اور میرے عزیزو، میں نے بات بتائی تھی کہ ملنے کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے۔ جب ہم چھوڑتے نہیں، مل نہیں سکتے۔ چھوڑنے کے لیے ملنا اور ملنے کے لیے چھوڑنا ضروری ہے۔ جب ہم چھوڑیں گے ہم ملیں گے، ہم چھوڑیں گے تو ملیں گے۔ میں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور آج آپ کے ساتھ مل رہا ہوں، اور اگر میں اپنے گھر کو 7 بجے نہ چھوڑتا تو آپ سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے ملنے کے لیے چھوڑنا ضروری ہے۔ حال کو خوبصورت بنانے کے لیے، مستقبل کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو ماضی کی باتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پریزنٹ خوبصورت ہو جائے، ماضی کو چھوڑ دیجئے گا، ماضی کو چھوڑ دیجئے گا۔ اور جو زندگیاں ماضی میں ہی رہتی ہیں، جو زندگیاں ماضی ہی میں رہتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ جو زندگیاں ماضی میں رہتی ہیں، ماضی کا مطلب کیا ہے؟ پاسٹ، اور پاسٹ کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے۔ پاسٹ کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے۔ کیوں نازیہ بہن؟ پاسٹ کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے، یعنی کہ جو پیچھے دیکھتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ جو پیچھے دیکھتا ہے مر جاتا ہے۔ بائبل مقدس شہادت دیتی ہے اس کے لیے۔ Remembers to Lot wife، لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھ لیجئے گا، نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھ لیجئے گا، کیا لکھا ہے؟ Remembers to Lot wife، لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس نے اپنے پاسٹ کو نہیں کھویا، اس نے اپنے ماضی کو نہیں چھوڑا۔ خدا نے بندے بھیجے ہیں، خدا نے کلام کیا ہے، خدا نے اویئرنس دے دی ہے، خدا نے انتباہ بھی کر دیا ہے، خدا نے اویئرنس بھی دے دی ہے۔ چھوڑ اس جگہ کو، چھوڑ دے اس جگہ کو، جلدی کر، نکل پڑ۔ نکلتے ہیں بھائی، لیکن عورت کو دیکھ لیجئے گا، بیوی کو دیکھ لیجئے گا، لوط کی بیوی کو دیکھ لیجئے گا، پھر بھی اس کی نگاہ جو ہے وہ کہاں پر لگی ہے؟ پاسٹ میں، ماضی میں لگی ہوئی ہے۔ اور جب اس کی نگاہ پاسٹ پر لگی ہے تو کیا وہ زندہ رہی؟ وہ مر گئی بھائی، نمک کا ستون بن گئی۔ ہم ماضی کو چھوڑتے نہیں ہیں، آپ کا فیوچر خوبصورت نہیں ہو سکتا، آپ کا پریزنٹ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھے گا، وہ تو اسی لمحے جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا اپنے ماضی کو، نمک کا ستون بن گئی۔ لیکن اگر آج آپ ماضی کی طرف دیکھتے ہیں اور ماضی کو نہیں چھوڑتے، آپ ڈے بائی ڈے مرتے جاتے ہیں، جس کو سائلنٹ پوائزن کہا جاتا ہے۔ کیوں بہن شازیہ، کیا کہا جاتا ہے؟
साइलेंट पॉइजन। जो अपने माजी को नहीं छोड़ते वो अपनी जिंदगी के अंदर साइलेंट पॉइजन को लेते हैं। वो साइलेंट पॉइजन है आपकी जिंदगी के अंदर कि जब आप अपने माजी में रहते हैं, वो साइलेंट पॉइजन है। वो आहिस्ता 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 आपकी जान ले लेता है और फिर आप वेरी नियर टू ग्रेव, योर ग्रेव, आप अपनी कब्र के बहुत करीब तरीन हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने माजी को नहीं छोड़ा। क्योंकि जो अपने माजी को नहीं छोड़ता वो डे बाय डे मर जाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यशाया का सहीफा उसका 43वां बाब और उसकी 19वीं आयत मैंने पढ़ी है। देखो मैं एक नया काम करूंगा, लेकिन नए काम से पहले 18वीं आयत को पढ़ लीजिएगा। नया काम किसके लिए करेगा? देखिएगा कलाम मुकद्दस में लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो। Don't be remember the last words। अपनी पिछली बातों को मत याद रखो। खुदा फरमाता है, खुदा तो फरमा रहा है, खुदा फरमाता रहे, बोलता रहे, मुझ पर क्या असर होना है, मैं उसकी बातों का मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं होना। क्योंकि जब उसकी बातों का आपकी जिंदगी पर असर नहीं होगा, आप साइलेंट पॉइजन ले रहे हैं और आप मौत के करीब जा रहे हैं। कलाम ये कहता है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। सोचते ना रहो, पिछली बातों को ना सोचें हैं, पिछली बातों को याद ना करें। डोंट बी रिमेंबर लास्ट वर्ड्स, पिछली बातों को याद ना करें, आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप पिछली बातों को याद रखेंगे, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर खूबसूरत नहीं हो सकता। नाकामियां, गुनाह और दुख हमें रोक सकते हैं। नाकामियां, गुनाह और दुख हमें रोक सकते हैं। नया साल तब भी बाबरकत हो सकता है जब हम माजी का सारा बोझ हम यीशु मसीह पर डाल देंगे। जब हम अपना माजी का सारा बोझ हम किस पर डाल देंगे? यीशु मसीह पर डाल देंगे, तो उस वक्त फिर नया साल हमारे लिए बाबरकत साल हो जाएगा। कि आप नहीं चाहते कि आपका जो नया साल है वो बाबरकत साल हो जाए, आपके खानदान के लिए बाइस बरकत का साल हो जाए? करना क्या भाई? निका या काम, छोटा या काम, स्मॉल, एक छोटा सा काम करना है। और वो छोटा सा काम क्या है? वो छोटा सा काम यह है कि अपने माजी की सारी बातों को, पिछली बातों को याद नहीं करना, उनको यीशु मसीह की सलीब पर टांग देना है, टांग देना है। और जब टांग देंगे तो 2026 का साल हमारे लिए बरकत का साल बन जाएगा। और अगर हमने लूत की बीवी की तरह उनको सलीब पर ना जड़ा, ना टांगा, ना लटकाया, तो फिर हम भी मौत के करीब चले जाएंगे। फिर 2026 का साल हमारे लिए खुशियों का साल नहीं बल्कि ज़हमतों का साल होगा, परेशानियों का साल होगा, दुखों का साल होगा, परेशानियों का साल होगा। और याद रखिएगा, जब आप एक परेशानी को अपनी ज़िंदगी में से नहीं निकालते, वो परेशानी, वो टेंशन आपकी ज़िंदगी में जब होती है तो वो जड़ पकड़ती है, वो जड़ पकड़ती है। और जब जड़ पकड़ती है तो क्या होता है? क्या होता है? फिर एक पौधा निकलता है, फिर एक
چھوٹا درخت بنتا ہے، پھر ایک تنا آور درخت بن جاتا ہے اور اس کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، پھر وہ ساری کی ساری ٹینشنیں جو ہیں وہ آپ کو آد پوچھ لیتی ہیں۔ اوکے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایک ٹینشن کو، اس ایک پریشانی کو، اس ایک گناہ کو، اس ایک دکھ کو، اس ایک ناکامی کو، اس ایک پریشانی کو، اس ایک غربت کے دروازے کو کیا آپ نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے اور صلیب پر جڑنا ہے، یا پھر اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ پھر وہ ایک نہیں رہے گا، یاد رکھیے گا، پھر وہ ایک نہیں ہوگا بلکہ وہ تناور درخت بن جائے گا، پھر وہ ایک تناور درخت بن جائے گا۔ خدا سے توبہ اور معافی نئی شروعات کی ایک نئی بڑی کنجی ہے۔ جب ہم خدا کے سامنے کنفیس کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو پھر ایک نئی شروعات کی کنجی ہم لگا دیتے ہیں۔ لیکن who is that personality؟ وہ کون ہے جو آج 2025 میں اپنی کمزوریوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو صلیب پر جکڑ دے گا؟ کون ہے وہ؟ یا پھر ہم لوط کی بیوی کی طرح ہی کرے رہے ہیں کہ ہم بار 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 پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں؟ It's depend on yourself۔ جب آپ اقرار کریں گے تو آپ کی زندگی میں خدا ایک نیا کام کرے گا۔ 18ویں آیت یہ ہے کہ خدا کیا کرے گا، 19ویں آیت یہ ہے کہ خدا نیا کام کرے گا، اور 18ویں آیت یہ ہے کہ پچھلی باتوں کو بھولنا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھولیں گے، خدا دیکھو ایک نیا کام کرے گا، اور وہ نیا کام کیا کرے گا؟ وہ بیابان میں ایک نئی راہ کو اور صحرا میں ندیوں کو جاری کر دے گا۔ آمین۔ Is it possible؟ کبھی صحرا دیکھا ہے کسی نے؟ کبھی صحرا دیکھا ہے؟ باجی فرا نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ باجی فرا کے ساتھ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہ جہاں پر ان کے ابو بہاول پور، بہاول نگر، میں اور باجی فرا گئے۔ یقین مانے جب ہم جا رہے تھے تو میں ونڈو کی طرف بیٹھا ہوا تھا بس میں، تو میں دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ ورس یاد آ رہی تھی کہ خدا صحرا میں ندیوں کو جاری کرے گا، اور ریت ہی ریت، ریت اگر ہوا چل جائے تو آپ کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اس قدر ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ لیکن اس ریت میں جہاں پر پاسبلٹی بھی نہیں ہے، اس زمین کی بات کریں تو اس زمین کی پاسبلٹی ہے کہ یہاں پر ہم پانی جاری کر سکتے ہیں، لیکن صحرا میں نہیں ہوتی۔ کلام یہ کہتا ہے، الہام یہ کہتا ہے کہ اگر تو پچھلی باتوں کو بھول جائے تو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں جو امپوسیبل ہے، جو ناممکن ہے وہ میں کر دوں گا۔ اور ناممکن کیا ہے؟ صحرا میں ندیوں کو جاری کر دوں گا۔ It's very difficult, it's impossible، یہ ناممکن ہے، لیکن ہمارا خدا یہ کہتا ہے کہ میں ناممکنات کا بھی خدا ہوں، میں وہ کچھ کر دوں گا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تو اپنے ٹریک میں رہتے ہیں، ہمارا ٹریک کتنا سا ہے، یہ ٹریک ہے ہمارا، ہم اس ٹریک سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہے سارا، یہ دنیا ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ اور بھائی یہ تو ایک چھوٹا سا خول ہے، یہ ایک چھوٹا سا گول ہے جس کو آپ دنیا سمجھ رہے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے، دنیا بہت بڑی ہے، دنیا بہت بڑی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ اس سے بڑھ کر ہمارے خدا کی قدرت ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ اگر تو پچھلی باتوں کو بھول جائے تو میں صحرا میں ندیوں کو جاری کروں گا، امپاسبل کام میں کر دوں گا۔ یقیناً اگر میں یہاں سے پوچھ کر پیچھے چلا جاؤں یوسف اور اوپر بھی چلا جاؤں تو یقیناً اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی بتائیں، لیٹ می نو،
آپ کی زندگی میں کوئی مشکل پریشانی دکھ تکلیف ہے، آپ کہیں گے پائی صاحب مجھے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، ہر ایک شخص مجھے یہی بتائے گا۔ تو بھائی اگر مشکل پریشانیاں ہیں تو کم ٹو جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح کے پاس آئیں، خدا کے پاس آئیں، کیونکہ جب آپ خدا کے پاس آئیں گے وہ آپ کی مشکلوں کو دور کر دے گا۔ آمین، وہ آپ کی مشکلوں کو دور کر دے گا۔ آئیں تو صحیح اس کے پاس۔ ہم آتے نہیں، ہم پچھلی باتوں کو بھولتے نہیں۔ جب ہم پچھلی باتوں کو بھولیں گے نہیں، خدا صحرا میں ندیوں کو جاری نہیں کرے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خدا آپ کے لیے صحرا میں ندیوں کو جاری کر دے؟ یس بولیے گا، بہنیں بھی بولیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ خدا صحرا میں ندیوں کو جاری کر دے؟ یس، امپاسبل کام ہے یہ، امپاسبل۔ اور امپاسبل جو کام ہے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں جو ناممکن کام ہے، ما فوق الفطرت کام جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور خدا یہ معجزہ بھی آپ کی زندگی میں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام میں مقدس اور اس کی سچائیاں کیا کسی انسان نے لکھی ہیں؟ بے شک انسان نے لکھی ہیں، لیکن لکھوائی کس نے ہے؟ کس نے؟ روح القدس کے وسیلے سے یہ لکھی گئی ہیں، اور خدا نے اس کو لکھوایا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک شوشہ جو ہے وہ سچائی پر کاربند ہے، وہ سچائی پر کاربند ہے۔ اور اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ وہ صحرا میں ندیوں کو جاری کر دے گا، وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ میں یہ کہتا تھا اپنی بہنوں کو، جنیاں مرضی دعاواں کر لو، میرے ہاتھ سے بائبل نہیں جی آنی، میں نہیں جی پڑھنی بائبل بوبل، یہ میرے لٹرلی لفظ ہوتے تھے، یہ لٹرلی لفظ ہوتے تھے۔ لیکن انہوں نے دعائیں کی، میری ماں نے دعائیں کی، کیا ہوا؟ ہاتھ میں کلام نہیں بلکہ دل میں کلام آ گیا۔ آمین، یہ ہے معجزہ۔ انسان اپنے منہ سے کہتا ہے کہ نہیں میں نے مسیح کو قبول ہی نہیں کرنا، نہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ میں نہیں دعا کرنی۔ بھائی آپ دعا کریں، مجھے ضرورت نہیں دعا کی ہے۔ یہ لٹرلی کہتا تھا میں، یہ میرے لفظ تھے۔ اور معلوم ہے کس عمر میں؟ 20 سال کی عمر میں بھی میں یہ کہتا تھا، 20 سال کی عمر میں یہ جملے کہتا تھا، اور مجھے نہیں ضرورت دعا کی، مجھے نہیں ضرورت بائبل کی اپنے ہاتھوں میں، آپ لیں، آپ جائیں، دعا کریں، چرچ جائیں، مجھے نہیں ضرورت۔ لیکن جب میں اپنے بیٹے کو اسرائیل کو دیکھتا ہوں کہ بچپن ہی سے خدا کے مذبح پر ہے، میرا دل شاد ہوتا ہے۔ آمین۔ خدا معجزات کا خدا ہے، خدا صحرا میں ندیوں کو جاری کرتا ہے۔ خدا نے اس بنجر زمین کے اندر اپنے کلام کا بیج بویا ہے، اور وہ بیج آج آپ کے سامنے ہے۔ آمین۔ ٹاپک تھا خدا کے ساتھ نئی شروعات، نیو سٹارٹنگ وتھ گاڈ، اور پہلا نقطہ تھا خدا ماضی کو پیچھے چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج کون کون اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑتا ہے؟ کون کون اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑتا ہے؟ ماضی کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، ماضی کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی قوت ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو یہ کہہ رہی ہے نہ بیٹا قدم نہ بڑھانا، یہ تو تیری ایگو کا مسئلہ ہے۔ اے میری بیٹی، تو نے اپنے ماضی کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ تیرا ماضی تو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تیرے اس ماضی کے اندر لطف اندوز باتیں ہیں، لیکن you have to leave، آپ نے ان کو چھوڑنا ہے، کیونکہ جب آپ چھوڑیں گے آپ کی زندگی کے اندر ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ دوسری بات، خدا نئی راہیں بناتا ہے۔ دوسرا میرا نقطہ ہے خدا نئی راہیں بناتا ہے۔ خدا صرف چھوڑنے کے لیے نہیں کہتا کہ تو نے اپنے ماضی کو چھوڑنا ہے،
بلکہ خدا نئی راہیں بناتا ہے. خدا نئی راہیں بناتا ہے. کلام مقدس میں 19ویں آیت میں ہم نے یہی پڑھا، وہ بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کرتا ہے. یعنی کہ ہمارا خدا ایک نئی راہ بھی بناتا ہے. اگر ہمارا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے ماضی کو چھوڑ دے تو اس کے لیے پھر خدا ایک نئی راہ بھی بنائے گا. God speak with you. God speak with you. خدا آپ کے ساتھ بول رہا ہے. خدا آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے. خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنے ماضی کو چھوڑ دے. ایک نئی راہ بنا رہا ہے. لیکن اب اس نئی راہ پر چلنا کس نے ہے؟ وہ تو آپ نے چلنا ہے، وہ تو میں نے چلنا ہے. لیکن خدا نئی راہ ضرور بنائے گا. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، خدا ناممکن حالات میں بھی راستہ بنانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. جہاں انسان کو کوئی امید نظر نہیں آتی وہاں خدا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے عزیزو، جب یہ انسان سوچتا ہے کہ میرے آگے میرے دشمن ہیں، میرے پیچھے میرے دشمن ہیں، انہی دشمنوں میں سے خدا آپ کے لیے ایک نئی راہ بنا دے گا. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اب موت کے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، وہ موت کی طرف بڑھتا ہے لیکن معلوم ہی نہیں ہوتا اسی موت پہ خدا اس کو نئی زندگی عطا کر دیتا ہے. موت سامنے موت ہے لیکن اسی موت میں خدا زندگی کو بنا دیتا ہے. نئی راہ اسی کو کہتے ہیں. موت نظر آ رہی ہے لیکن موت میں ایک نئی راہ بن جائے وہ تو زندگی کی راہ کہا جاتا ہے. خدا نئی راہیں بناتا ہے. خدا نئی راہیں بناتا ہے. خدا اس نئے سال میں آپ کے لیے نئی نئی راہوں کو بنانا شروع کر رہا ہے. جب آپ کی سوچ، جب آپ کے خیالات یہ سمجھ رہے ہیں اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں موت کی کھائی میں گر رہا ہوں، اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس وقت آپ کا یہوہ خدا کی قدرت آپ کی زندگی پر سایہ ڈالے گی اور نئی راہ بنا دے گی. پھر خدا کلام کرے گا، پھر خدا بولے گا آپ کے ساتھ، اور پھر خدا یہ کہے گا کہ جن دشمنوں کو تم آج دیکھ رہے ہو آج کے بعد پھر کبھی نہ دیکھو گے. جن مصریوں کو تم آج دیکھ رہے ہو آج کے بعد پھر کبھی نہ دیکھو گے. اور پھر انہی مصریوں کی آنکھوں کے سامنے خدا بحر کلثم میں ایک نئی راہ بنا دے گا، موت میں سے زندگی کو پیدا کر دے گا. ہاللویا. وہ سامنے تو موت تھی، بحر کلثم تو موت تھا، لیکن خداوند ہمارا خدا اسی موت میں سے زندگی کو پیدا کر دے گا. قوم بنی اسرائیل نے یہ سوچا تھا کہ سامنے تو موت ہے اور اس موت میں سے زندگی ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہے. نہ، انہوں نے نہیں سوچا تھا، انہوں نے نہیں سوچا. لیکن خداوند قدوس نے، رب الافواج نے، اسرائیل کے خدا نے اسی بحر کلثم کی موت میں سے قوم بنی اسرائیل کے لیے زندگی کی راہ کو پیدا کر دیا. خدا نئی راہیں بناتا ہے. خدا نئی راہیں بناتا ہے. 2025 کے اندر اگر آپ موت میں سے گزر رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آگے بھی موت ہے اور آپ کے پیچھے بھی موت ہے اور کوئی اس موت سے آپ کو بچا نہیں سکتا، چھڑا نہیں سکتا، سرنڈر کر دیں، سرنڈر کر دیں، چھوڑ دیں سب کچھ. جب آپ سرنڈر کرتے ہیں پھر خدا کی قدرت کام کرنا شروع کرتی ہے، پھر موت میں زندگی کو پیدا کرتا ہے. میں تمہارے لیے نئی
راہ اور صحرا میں ندیوں کو جاری کر دوں گا۔ دیکھیے گا، صحرا نہیں ہے، پانی ہے، خدا نے پانی میں بھی، موت میں بھی ایک نئی راہ بنا دی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور قوم بنی اسرائیل سارے کے سارے 6 لاکھ مرد، کتنے؟ 6 لاکھ مرد ہیں، جن میں عورتوں کا شمار نہیں اور نہ بچوں کا شمار، اس میں سے ہو کر گزر گئے 6 لاکھ۔ اس کا مطلب ہے ہمارے خدا کے پاس یہ قوت اور طاقت ہے کہ وہ موت میں نئی راہوں کو پیدا کرتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ او بھائی، جب ایک گل خدا دی صرف پتہ لگ جائے، خدا دی قدرت دے بارے کہ خدا ہے کر سکتا، تو باقی گلاں تے چھاڑ دو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ خدا موت میں سے زندگی کو پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا خدا بڑا مہربان خدا ہے۔ بال کے پجاری تو تھک گئے، ہار گئے، مارے گئے، پچھ لگا لیے، زخم لگا لیے۔ کتنا شیار تھا؟ کون معلوم ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اور ابھی تمہارا خدا سو رہا ہے، ابھی آواز نہیں جا رہی اونچی اور اونچی، اپنے آپ کو اور زیادہ زخم لگاؤ۔ پکارتے ہیں لیکن سنتا کوئی نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے خدا کے اندر یہ قوت اور طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ موت میں سے زندگی کو پیدا کر لے۔ لیکن جس کا خدا ایلیا کا خدا ہے، جس کا خدا ایلیا کا خدا ہے، اس نے پانی میں بھی آگ لگا دی۔ یہ ہے ایلیا کا خدا، یہ ہے میرا اور تیرا خدا جو پانیوں میں بھی آگ لگا سکتا ہے۔ اگر وہ پانیوں میں آگ لگا سکتا ہے تو وہ موت میں زندگی کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ You have to trust on God۔ خدا پر بھروسہ کریں، اپنے بازوں پر نہیں، انسان پر نہیں، خدا پر بھروسہ کریں۔ خدا آپ کے لیے بڑے بڑے اور عجیب کام کر سکتا ہے۔ ہاللویا۔ ٹائم از ویری، دل تو چاہتا ہے کہ جتنے بھی نکات ہیں میں سارے کے سارے بیان کر دوں، لیکن جلدی کے ساتھ ایک آخری نقطہ، وہ نقطہ ہے خدا ہماری رہنمائی کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ پہلا، خدا ماضی کو پیچھے چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے، خدا ایڈوائز کرتا ہے، خدا نصیحت کرتا ہے کہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دے۔ پھر دوسری بات کرتا ہے کہ خدا نئی راہیں بناتا ہے۔ پھر تیسری بات کرتا ہے خدا ہماری رہنمائی کا وعدہ بھی کرتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ خدا ہماری پروٹیکشن بھی کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، زبوروں کی کتاب زبور نمبر 32 میں اس کی 8ویں آیت میں لکھا، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ He will guide you. He will guide you. وہ کہتا ہے کہ میں تجھے بتاؤں گا۔ کون بتائے گا؟ میں تجھے بتاؤں گا کہ کس راہ پر تو نے چلنا ہے، کس راہ پر تجھے چلنا ہے۔ میں تجھے تعلیم دوں گا۔ بھائی پڑھ لیں، بھائی جی آپ پڑھ لیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ حوالہ پڑھا جائے، شاید میں ہی نہ غلط پڑھ رہا ہوں۔ لفظ تعلیم ہے کہ کچھ اور ہے؟ 32واں زبور اور اس کی 8ویں آیت میں پڑھ لیجئے گا، ایمفاسائز کیجئے گا اس لفظ پر۔ میں تجھے، کون دے گا؟ کون دے گا؟ بھائی دے گا، بہن دے گی، بھابھی دے گی، چاچی دے گی، مامی دے گی، پھپھی دے گی، تایا دے گا۔ کون دے گا بھائی تعلیم تجھے؟ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا۔ ہم تعلیم کہاں سے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں؟ ہم تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم اپنے خونی رشتوں سے تعلیم لیتے ہیں۔ تو منو دس، آپ مجھے بتائیں یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ آپ مجھے بتائیں، تعلیم مجھ سے لے رہے ہیں،
انہیں تعلیم ٹھیک دینی ہے، انہیں تعلیم ٹھیک نہیں دینی. کلام مقدس میں لکھا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ I will guide you. لیکن ہم گائیڈنس جو ہے ہم کس سے لے رہے ہیں؟ ہم گائیڈنس کس سے لے رہے ہیں؟ ہم گائیڈنس کس سے لے رہے ہیں؟ ہم گائیڈنس کسی اور سے لے رہے ہیں. تو جب ہماری گائیڈنس جو ہے وہ اور ہے، کوئی خدا نہیں ہے، تو پھر مت سوچئے گا کہ 2026 کا سال آپ کے لیے بابرکت سال ہو سکتا ہے. نو، نیا سال بغیر خدا کی رہنمائی کے خطرناک ہو سکتا ہے. جب آپ خدا کی رہنمائی نہیں لے رہے، کسی کی رہنمائی لے رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. دعا، کلام اور فرما برداری ضرور ہے. خدا رستہ ہی نہیں بلکہ خدا گائیڈ بھی کرتا ہے اور گائیڈنس کا وعدہ بھی کرتا ہے. اور اگر خدا گائیڈنس کا وعدہ کر رہا ہے تو پھر ہمیں کسی اور کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. زبور نمبر 32 اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا. کیوں خدا چاہتا ہے؟ خدا اس لیے چاہتا ہے تاکہ ایماندار کی زندگی میں خدا ایک نیا کام کرنا چاہتا ہے. خدا اس لیے اس کی رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے کیونکہ خدا اس کو بیابان میں ایک نیا رستہ دکھانا چاہتا ہے. ولڈرنس میں، بیابان میں رستہ نہیں ملتا. بیابان میں رستہ نہیں ملتا ہے. پتہ ہے آپ کو کتنے سال لگ گئے مصریوں کو؟ 40 سال. وقت کتنا تھا؟ کتنا ٹائم چاہیے تھا؟ درکار کتنا تھا؟ صرف 40 دن. میرے پاس اندر آفس میں پڑا ہے اس کا نقشہ. او بھائی ادھر سے ایسے جانا تھا، یہاں اتنا قریب جانا تھا، 40 دن لگنے تھے. 1.25 مہینہ لگنا تھا اور انہوں نے ملک موعودہ میں، پرومس لینڈ میں پہنچ جانا تھا. لیکن خدا نے ان کو راہ ہی دکھائی نہیں. یہ بھٹکتے پھر رہے تھے. بیابان میں کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا. کبھی ادھر جا رہے تھے، کبھی ادھر، کبھی پاؤں کے دوبارہ، پھر کبھی کسی اور جگہ پر، پھر کسی اور جگہ پر. 40 سال لگ گئے، رستہ ہی نہیں ملا. لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا. ہمارا خدا خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھائی تعلیم بھی دوں گا اور راہ بھی دکھاؤں گا. کس راہ؟ کون سی راہ؟ بیابان میں ایک راہ دکھا دوں گا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ 2025 کے اندر میری زندگی جو ہے ولڈرنس میں سے گزر رہی تھی، بیابان میں سے گزر رہی تھی اور مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر خدا کی تعلیم پر ایمفسائز کر، خدا کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لے لے. جب خدا کی تعلیم کو تو اپنی زندگی میں لے لے گا پھر خدا تجھے ایک نئی راہ دکھا دے گا اور وہ راہ زندگی کی راہ ہے. کلام مقدس میں 2 راہیں ہیں. ایک راہ ایسی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی وادیاں ہیں. ایسا ہی ہے، انسان کو سیدھی راہ معلوم ہو، یہ ٹھیک ہے رستہ، ایسا ہی ہے، لیکن وہ رستہ ٹھیک نہیں ہے. کلام مقدس میں دوسری راہ ہے. دوسری راہ کون سی ہے؟ وہ زندگی کی راہ ہے. وہ زندگی کی راہ ہے، وہ صداقت کی راہ ہے. اور جو کوئی اس صداقت کی راہ پر چلتا ہے آسمان کی بادشاہی کا وارث ہو جائے گا. آمین، آمین. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ راہ، حق اور زندگی. راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں. اس راہ پر چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو زندگی اس راہ پر چلتا ہے وہ ہمیشہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا. آمین. لیکن جو اس راہ پر نہیں چلے گا جس کی تعلیم خدا دے رہا ہے تو پھر آسمان کی بادشاہی کے وارث تو پکے نہیں ہیں، پھر کسی اور شہر کے وارث ضرور ہوں گے، پھر کسی اور شہر کے باسی ضرور ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 2026 کے اندر آپ خدا کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور اس راہ پر چلتے ہیں اور اس سے تربیت کو حاصل کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے. اگر کریں گے
تو پھر میرے عزیزو خدا بیابان میں ایک نئی راہ اور صحرا میں ندیوں کو جاری کر دے گا۔ آمین۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ فضل بخشے کہ ہم اپنے ماضی کو چھوڑ دیں اور خدا کی نئی راہ، جو اس کی نئی راہ ہے، اس کی نئی راہ پر چلنا شروع کر دیں، اور ساتھ ہی وہ ہمارے ساتھ رہنمائی کا جو وعدہ کرتا ہے، ہم اس کی رہنمائی میں اس کے تابع ہو جائیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ آمین۔ میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا، اپنے سروں کو جھکائیے گا، دعا مانگیں گے۔ آسمانی خدا، میں یسوع کے نام کے وسیلے سے آج دوپہر خداوند تیری پاک حضوری میں جھک کر خداوند اس کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور دعا اور منت کیا چاہتا ہوں کہ خداوند یہ کلام ان کی زندگی میں سرایت کر جائے، 100 گنا پھل لائے، اور سارا جلال تیرے ہی نام کو ملے، مسیح کے نام سے آمین۔